नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ ईमान की और अमल की बेहतरीन हालतों में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास फज़ल व करम से आज हम अपना सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सूरह मुल्क की पहली 2 आयत आप लोग पढ़ चुके हैं, उसकी तफसीर भी सुन चुके। तो आज हम आपसे इंशाअल्लाह ताला अगली 2 आयत जो हैं उसको हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो देखिए, कल हमने पढ़ा था, एक रूल मैंने आपको करवाया था। अब देखिए बेसिक जो है लेवल, उसमें आप ये तो जानते हैं ना कि अलिफ से लेकर या तक हरूफ तहज्जी जितने भी हैं उनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, हरूफ हिज्जा कहते हैं, हरूफ मुफरदात कहते हैं, ठीक है। और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। तो आज हम इन हरूफ को देखेंगे। और हमने कल रूल पढ़ा था हरूफ मद्दा, जिसमें हमने अलिफ मद्दा को देख लिया था। और सेकंड जो हमने आज पढ़ना है वो है वाव मद्दा और या मद्दा। पहले हम इसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अलिफ साकिन झटके से पहले, यानी कि अलिफ जब साकिन होता है ना तो उससे पहले अगर ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं, जैसे बा, ता, ता, ठीक है। सेकंड जो हमारा कायदा है वो है वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं, जैसे बू, तू, फू, जू, ठीक है। इसी तरह याय साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो उसे याय मद्दा कहते हैं। आपने ये चीज़ें लिख लेनी है ताकि आपको भूले नहीं, जैसे री, ई, खी, जी, ठीक है। ये तीनों हरूफ जो हरूफ मद्दा कहलाते हैं और इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। देखिए बाज़ लोग जो होते हैं ना इसको एक अलिफ से कम पढ़ते हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा खींच देते हैं। दोनों तरीके जो हैं वो ठीक नहीं है। आपने जस्ट इसको 1 फिंगर काउंट करके पढ़ना है। जैसे देखिए बा, बू, बी, ता, तू, ती, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी अदायगी करनी है। तो आपने अपने उसमें लेसन में देखना है जहाँ जहाँ ये हरूफ मद्दा आए आपने उनको इसी तरह से अदा करना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अपने हरूफ मुस्तालिया की तरफ। तो जो हरूफ मुस्तालिया हैं वो टोटल 7 हरूफ हैं, ठीक है। खौ, सौद, दौद, तो, रो, गैन, कौफ, ठीक है। ये 7 हरूफ हैं जिन्हें हमेशा मोटी आवाज़ में भारी साउंड में पढ़ा जाता है। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, ठीक है। और 3 हरूफ ऐसे होते हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, अलिफ, लाम, रॉ, इनको शिबा मुस्तालिया कहते हैं। और बाकी जो हरूफ होते हैं ना हमारे, उसे हरफ मुस्तफ़ला कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। जो हरफ मुस्तालिया हैं इनका मजमू है हुस्सा दौतिन हुइज़, ठीक है। हुस्सा दौतिन हुइज़, ये इनका जो मजमुआ है वो, इससे आपको ये हरूफ याद रहते हैं कि ये हरूफ हैं जो कि मोटे पढ़े जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इन हरूफ को देखना है और अपने लेसन में अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपने जो है इनको अप्लाई करके देखना है। सबसे पहले तो हमने हरूफ मद्दा को अप्लाई करना है, उसके बाद आपने उसकी मिक़दार को उसी तरह अदा करना है जिस तरह से कि आपको बताया गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, हरूफ मुस्तालिया को इसमें ढूंढना है। अभी जो है फर्स्ट आयत 2 हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो सेकंड आयत 2 हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपने हरूफ मुस्तालिया को देखना है और हरूफ मुस्तफ़ला को देखना है और इनको नोटिस करना है कौन से मोटे हरूफ हैं और कौन से बारीक हरूफ हैं, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह अपनी आयत नंबर 3 लेते हैं, स्टार्ट करते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی ذی زال کو نرمی سے ادا کریں گے. یہ دیکھیں یا ساکن ہو رہی ہے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ یا مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ. الذی خلق خلق، ٹھیک ہے. خلق، خو جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے، لام جو ہے اسے ہم نارمل پڑھیں گے، اور قوف جو ہے اس کو اگین ہم بھاری ساؤنڈ میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ دیکھیے ان تینوں کی مقدار سیم ہوگی، کیونکہ تینوں کے اوپر فتحہ آ رہی ہے نا، زبر آ رہی ہے، تو تینوں کی مقدار سیم ہوگی. خلق خلق، ٹھیک ہے. خلق اس کو نہیں کرنا، یہ رونگ ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آگے سب، سب با ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. سب قلقلہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. سب جیسے کہ سین، سین جو ہے سٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو جب ادا کریں گے تو اس میں تھوڑی سی یہ سٹی کی ساؤنڈ آئے گی. سماوات طباقا، سما میم کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، ہم نے پڑھا ہے کھڑی زبر جو ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. سما واو کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے. یہاں پہ ہمارا اخفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے. طباقا طباقا قو، ٹھیک ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے. فی یہاں پہ اگین جائے مدہ ہو رہی ہے. خلق الرحمن، رحمان، ٹھیک ہے. میم کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے. میں تفاوت، میں یہ جو ایک ہلکی سی ہماری ناک میں ساؤنڈ جاتی ہے نا، اس کا ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا، اور یہ اخفا کی ساؤنڈ ہوتی ہے. انشاءاللہ رول ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ نوٹس کرتے رہیے جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، جو رول بتایا جائے آپ اس کو ٹک مارک کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کو لکھتے رہیں کاپی پہ. فرو، فرو، اب دیکھیں را جو ہے یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ہمیں جو الف نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ہمیں فا مل رہا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، تو جو یہاں پہ را ہے اس کو ہم پورا ادا کریں گے. فرجی عل، عل باسورو، یہاں پہ اگین وہی رول اپلائی ہو رہا ہے، با سو رو، ٹھیک ہے. با نارمل، سو پر، رو بھی پر، اس کو با سو رو نہیں کرنا، با سو رو نہیں کرنا. فرجی عل باسورو، سیم ایک جیسے مقدار ہوگی اس کی. حل، حل، حل اس کو نہیں، حل اس طرح سے نہیں ادا کریں گے کہ لام ہل جائے، ٹھیک ہے. حل ترو من فطور، ٹھیک ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اگلی آیت میں دیکھیے ثمر، ثمر، تا کو نرمی سے ادا کریں گے، مارو، را کو پر پڑھیں گے. جی عل باسورا، اگین وہی آ رہا ہے، رول وہی اپلائی ہوگا. کرتینی، تینی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور رول آ رہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تینی یہاں پہ یائے لین ہو رہی ہے، کرتینی، ٹھیک ہے. یا لین ہو رہی ہے، یا سے پہلے جو ہے وہ یا ساکن ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو ہے زبر آ رہی ہے. نی، زیر کو اب بالکل باریکی سے ادا کرنا ہے، کرتین نے نہیں کرنا، تئی نے نہیں کرنا، نی، نی، ٹھیک ہے. یا قالب، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے پڑھتے وقت. الیک البصر، بصرو، ٹھیک ہے. ای لئی کل
قول نہیں ہوگا یہاں پہ، کیل کیل، یہ کاف ہے، خوف نہیں ہے، باریک والا کاف ہے یہ. خاسئا خاسئا وهو حسیر. ٹھیک ہے. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ٹھیک ہے. آج جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی 2 آیات مزید پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ابھی تلاوت سنیں گے، دین اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کی جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر استاذہ نگین اشرف ہمیں اس کی تفسیر کرائیں گی. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آگے انشاءاللہ جو ہے وہ اب ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر کے لیے انشاءاللہ نگین استاذہ نگین آئیں گی تو وہ آپ کو اس کی تفسیر کراتی ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور توفیق کے ساتھ ہماری آج سورہ ملک کے ساتھ سیکنڈ سیٹنگ ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ ہم دوبارہ سے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں بھی یہ دیکھا تھا کہ سورہ الملک بہت اہم سورہ ہے، اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شفاعت کا موجب بتایا. کل ہم نے اس کی حدیث کو پڑھ لیا تھا. کل ہم نے اس کی حدیث میں یہ دیکھا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور وہ سورہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. آج چونکہ ہمارا سیکنڈ ڈے ہے تو سیکنڈ ڈے کو دوبارہ جب میں نے اس حدیث پر غور کیا اور اس کو میں نے انڈر لائن کیا کہ وہ سورہ جس میں 30 آیتیں ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اس کی اصل لینگویج میں سمجھیں، ہم اس کی عربک کو سمجھیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ مکمل طور پر اس کا کنسیپٹ نہیں دے رہی ہوتی، ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جب اس حدیث کا ہم نے عربک ٹیکسٹ دیکھا تو اس میں جو ورڈ تھا نا، وہ ورڈ پڑھنے کو ڈسکرائب نہیں کر رہا تھا. آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے قاریہ. اگر یہاں پر لفظ قاریہ ہوتا تو ہم اس کو یہ لیتے کہ ہاں صرف اس سورہ کو پڑھنے سے شفاعت واجب ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے لِصَاحِبِہَا. ان سورۃ فی القرآن، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے 30 آیت جس میں کیا ہے 30 آیات ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ شفاعت کرتی ہیں. کس کی شفاعت کرتی ہیں؟ لِصَاحِبِہَا. قاریہ نہیں ہے یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ صاحبہ یوز ہوا ہے، جس کا کیا میننگ ہے؟ ساتھی، کمپینینز، یعنی جو اس کے ساتھی ہوں گے. اس کو پڑھنے سے مراد یہ ہوگی کہ جو اس کے ساتھی ہوں گے، جو اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک لفظ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اس میں کون سا لیسن دیا جا رہا ہے، ان کی شفاعت کی جائے گی. اور کب تک ان کی شفاعت یہ سورہ کرے گی؟ کب تک یہ ڈیبیٹ کرتی رہے گی؟ جب تک کہ ان کو بخش نہیں دیا جائے گا. تو اس ورڈ سے ہم کیا ڈرائیو کر رہے ہیں
کہ جس کی روٹین میں یہ ہوگا کہ قرآن کی یہ ایک سورہ ہے اور یہ اس طرح سے اس کی روٹین میں ہوگی کہ وہ اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہوگی. اس میں جتنے لیسن دیے ہوئے ہیں، ہر لفظ میں جو لیسن ہے، ہر آیت میں جو لیسن ہے، وہ زندگی کے اندر جب نظر آنا شروع ہوگا تو پھر یہ شفاعت کا موجب بن جائے گی. لرننگز کی دو ٹائپ ہوتی ہیں نا، ایک راٹ لرننگ ہوتی ہے، رٹا لگانا، ایک کنسپچول اسٹڈی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ چونکہ ایک اہم ترین، قرآن تو پورا ہی بہت اہم ہے، اور پھر یہ تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ ہماری شفاعت کا موجب ہے. تو اس میں یہ جو اس ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق ہمیں جب موقع مل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو ہم اس کو احسن انداز میں سمجھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم نے کل موت کو دیکھا تھا، اور وہاں پر علماء کے نزدیک موت کو مخلوق کہا گیا. خلق الموتا، موت مخلوق کے میننگ میں ہم نے کل دیکھی تھی. اب اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ موت کو مخلوق کی فارم میں تو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کہ کیا ہوا کہ ہم زندگی کی ڈائمینشن سے نکل کر موت میں داخل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے پھر اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ نان بلیورز کے لیے اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. نان بلیورز کے لیے کیا ہے؟ نان بلیورز کے لیے ایبسنس آف لائف ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے. آپ کو اور مجھے ادھر دفنایا جائے گا، ادھر گھر والے دفنا کر جائیں گے، ہم ان کے فٹ سٹیپس بھی سن رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ وہ چلے جائیں گے اور دو فرشتے آئیں گے اور ہمیں اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا. بس اتنی سی تو بات لگتی ہے. دیکھا جائے تو یہ زندگی صرف اسی سفر کا تو نام ہے. زندگی ہمیں موت تک ہی تو لے کر جانی ہے. موت ایک دروازہ ہے نا نیو انٹری کا. ہم موت کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ لیک آف ایگزسٹنس ہے، ہمارے لیے تو وہ ایسا نہیں ہے. پھر آپ یہ سوچیں کہ جس سورہ میں ہمیں یہ سبجیکٹ مل رہا ہے اور ہم ہر رات اس کنسپٹ کو جب ریویو کریں گے، ہم ہر رات اس کنسپٹ کو پڑھیں گے، تو پھر ہمارے اندر یہ چینجنگ آئے گی کہ ہمیں اپنی پہچان ہوگی، ہمیں اپنی حقیقت سمجھ آئے گی. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی میں ڈیکمپوز ہو جانا ہے، لیکن ہماری روح، ہمارا ایسنس وہ باقی رہے گا. ہماری جو اسپرچولیٹی ہے وہ تو رہے گی. اور یہ جو ہمیں دنیا دی گئی ہے، یہ کس کے لیے دی گئی ہے؟ یہ موت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. 2 آیات ہم نے دیکھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے آج آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں بھی وہی ٹون ہے، الذی، جس نے، خلقہ، بنائے، سبع سماوات، 7 آسمان، طباقا. یہ جو طباقا ہے نا، اس پر آج ہم نے تدبر کرنا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے. اب تو ہم حدیث کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھ سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر آیت، ہر لفظ، جو لیسن اس میں موجود ہے، اس کی ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہے، طباقا، لیئر بائی لیئر. اور اس کو انڈر لائن کر لیں. ہمارا جو تدبر کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ما ترا، نہ تم دیکھو گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی فالٹ. فرجل بصرا، پھر لٹاؤ نگاہ کو. حل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف. وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا. پس نگاہ کو لٹا، کیا تجھے کوئی کمی، کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے آسمان پر. 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے. 7 آسمان کے لیے جو ورڈ یہاں پر عربی میں یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے طباقا. اور اس کی جو اردو ٹرانسلیشنز ہیں اور اس کی جو تفاسیر ہیں اور اس میں جو علماء کی اوپینینز ہیں، وہ بہت سی اوپینینز پائی جاتی ہیں. کہیں پر اس کی جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ لیئر بائی لیئر ہوئی ہے. ایک جگہ اس کی ٹرانسلیشن میں نے فیوزڈ بھی پڑھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا کنفلکٹ ہے. وہ اس طرح سے کہ فیوزڈ کا مطلب ہے جڑا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی احادیث کے مطابق یہ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ جدا جدا ہے.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا تو وہ ہر آسمان پر سپریٹلی گئے تھے. پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، یہ لیئر بائی لیئر ہیں. اب جب میں نے اس ورڈ پر غور کیا طباقہ، تو یہ طبقہ، ہم نے اردو میں یہ ورڈ اکثر دیکھا ہے، طبقہ مینس سیگمنٹ، سیگمنٹس کی فارم میں ہے. اور اس کی سب سے اچھی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنکرونائزڈ ہیں، ان کی پراپرٹیز، ان کا ریٹ، ان کا ٹائم وہ ایکول ہے. اللہ کی تخلیق ہے نا یہ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن آپس میں فزیکلی نہیں جڑے ہوئے، فزیکلی آپس میں نہیں جڑے ہوئے لیکن ویل کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ کی اس تخلیق پر غور کرنا ہے. ہم یہاں پر آسمان کی سائنس پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آسمان کی سائنس کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن اس آسمان کی سائنس میں ہماری زندگی جڑی ہے، ہماری زندگی کا مائنڈ سیٹ جڑا ہے، ہمارے رویے جڑے ہیں. ہم نے یہاں سے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کے لیے ہم اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. اب ہمیں کیا پتا چلا کہ جو طباقن ہے یہ سیگمنٹس کے فارم میں آ رہا ہے، لیئر بائی لیئر کے فارم میں آ رہا ہے. اللہ نے آسمان تہ با تہ، لیئر بائی لیئر بنائے. اللہ نے قرآن میں بارہا یہ فرمایا کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرو. تو اس میں غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ 7 آسمان کا لیئر بائی لیئر طباقن کا ہماری زندگی سے کس طرح سے تعلق ہوگا. سورہ الملک کا جو طباقن کا کنسپٹ جو اسکالرز نے دیا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کنیکٹ کیا ہے. ان کے اکارڈنگ یہ کہ جب سورہ ملک نازل ہوئی تو اس وقت کی آڈینس 2 طرح کی تھی. ایک تو جو آڈینس تھی وہ صحابہ کرام، اور جو سیکنڈ آڈینس تھی وہ قریش تھے. اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس وقت کے وہ متکبر لوگ تھے. آج کے دور کی آڈینس اگر دیکھیں تو آج کے دور کی آڈینس مومن، نان بلیورز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمز میں بھی بہت سی کیٹیگریز بن گئی ہیں. غافل انسان بھی تو ہے نا جو آپ اور میرے جیسے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے اور ہمیں مومنین میں شامل کرے. آپ دیکھیں کہ جب مومن اس ورڈ کو دیکھتا ہے طباقن کو، اس کے ذہن میں ایک ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ جو مومن کی زندگی کا ہر دن ہے، ہر دن، ڈے بائی ڈے وہ آخرت کی طرف موو آن ہو رہا ہے. تو اس کی زندگی کا ہر دن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ آخرت کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے. زندگی کا ایک ایک دن آخرت کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. وہ لیئر بائی لیئر مختلف سیگمنٹس کے بعد ہمارا جو اینڈ پوائنٹ آنا ہے وہ آخرت ہی ہے. تو مومن کے پاس تو اس کا جو کنسپٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. لیکن جو آخرت سے غافل ہیں ان کے لیے اس کا یہ کنسپٹ نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ان دونوں کو بالکل الگ الگ رکھتے ہیں. وہ ان کے سیگمنٹس کو آپس میں انٹر کنیکٹ نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن ڈرا کریں، ایک طرف ہم مومن رکھ لیں، ایک طرف ہم کافر رکھ لیں. اس یہ جو کافر کی کیٹیگری ہے اس میں غافل انسان بھی آ جائیں گے، غافل مسلمان بھی آ جائیں گے. اب جو مومن ہے وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اللہ کے کیا احکامات ہیں اور اس کے یہ کام کرنے سے اس کی آخرت پر کیا اثر پڑے گا. تو انٹر کنیکٹڈ ہوئی نا. لیکن جو کافر ہوگا، جو نان بلیور ہوگا، اس کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوگا. اس کا دین مسجد تک کا دین الگ ہوگا، حرم تک کا دین الگ ہوگا، باقی کی زندگی کی اس کی ایک الگ لیئر ہوگی. ہیں اس کی زندگی بھی لیئرز میں ہی، لیکن کیا ہے کہ اس کی زندگی کی جو لیئرز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں. مومن کی زندگی کی جو لیئرز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں آخرت کے ساتھ. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ انٹر کنیکشن نہیں ہے. وہ باقی کی زندگی کو الگ طریقے سے چل رہا ہے. باقی کی زندگی میں
اسلام باقی کی زندگی میں اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فیئر ویل پارٹی آ جائے بالفرض تو کیا ہے؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی فیئر ویل پارٹی. اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں ہر جگہ پر کیا ہوتی ہے؟ من مانی. غافلین کی بات کر رہی ہوں میں، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری جو یہ لیئر آف لائف ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اس میں میرے اصول چلیں گے، میری مرضی چلے گی. یہ والی جو تیری میری آتی ہے نا، یہ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ آ جاتی ہے. تکبر کا آغاز ہو جاتا ہے اس میں. اور قرآن پڑھنے والے اہل القرآن جو ہیں، جو قرآن کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا احتساب کر کے اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، خود کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کے آگے. اللہ کے آگے سرنڈر ہونے کو تو ہم نے کل دیکھ لیا تھا. آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے احکامات کے آگے خود کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے. یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو سانسیں دی ہیں، یہ جو زندگی دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. آپ کی یا میری ملکیت تو ہے نہیں. یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے. ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے اور ہم سے اس کا سوال ہونا ہے. تو اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. اب ہمارا یہاں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا یہاں یہ کام ہے، اگر ہم یہاں پہ ہی خود کو درست کر لیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. اگر ہم یہاں پر اپنی زندگی کے سیگمنٹس کو اور اپنے رویوں کو، اس کا ایک چارٹ بنا لیں اپنی ہی ڈائری میں، تو ہماری بہت اصلاح ہوگی. آپ دیکھیں کہ اب تک بالفرض آپ اس وقت اگر 26 ایئرس کی ہیں تو اس 26 ایئرس میں آپ نے کتنے سیگمنٹس فیس کیے ہیں، ان سیگمنٹس کو سامنے رکھیں. پھر اس کے ساتھ اپنے رویوں کو دیکھیں کہ کیا ان رویوں میں آپ کے نزدیک آپ کے فیصلوں کے آگے آخرت تھی، آپ کو اللہ کی پہچان تھی، آپ جانتی تھی کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں. کیا آپ نے اپنی زندگی کے سیگمنٹس میں اللہ کو فیل کیا ہے، اللہ کو سامنے رکھا ہے؟